रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बना अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया वल आख़िरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अभी तक जितनी भी हमने सूरह बकरा की तफ़सीर पढ़ ली है 152 आयत तक आपने पढ़ लिया होगा। अब इंशाल्लाह हम आगे शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि लेक्चर काफ़ी दिन के बाद शुरू हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर लेंगे कि हमने पिछली आयत में क्या पढ़ा था या वहाँ पर क्या टॉपिक चल रहा था। अभी जब हमने पारा नंबर 2 शुरू किया तो उस वक्त जो बात चली थी वो ये थी कि क़िबला जो है उसकी तब्दीली का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था। हमने पढ़ लिया था कि मदीना में जो बैतुल मुक़द्दस है या मस्जिद अक्सा की तरफ आप कह लें कि उसको क़िबला मानकर और उसकी तरफ सजदा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम की शदीद ख्वाहिश थी कि मक्का मुकरमा को यानी कि आप खाना काबा को जो है वो अल्लाह ताला दोबारा से क़िबला मुकर्रर कर दें और हुक्म दे दें, और जो अल्लाह ताला ने दे भी दिया। और फिर उसके बाद हमने आगे देखा कि अल्लाह ताला ने क्या यहूदियों के बारे में कहा था कि वो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते और पहचानते कैसे थे कि उनकी किताबों में इतना वाज़िया खूबियाँ और इतनी वाज़िया आप कह लें कि क्यों दिए गए थे और इतने वाज़े बातें की गई थी कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता था कि यही वो आखिरी नबी हैं जिनका हमारी किताबों में बताया गया। ठीक है, और फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानने से इनकार किया। और इसके अलावा हमने आगे जो पढ़ा था टॉपिक वो यही था, बार बार अल्लाह ताला ने एक ज़िक्र किया कि आप जहाँ से भी निकलें आपका मुंह मस्जिद हराम की तरफ हो, यानी कि नमाज के लिए आप जब निकलें तो आपका मुंह किस तरफ हो, मस्जिद हराम यानी कि मक्का मुकरमा की तरफ, यानी कि खाना काबा की तरफ। और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें एक बड़ी वाज़िया जो बात है वो बताई थी कि किन से ना डरो, यानी कि सहाबा कराम या उस वक्त का जो दौर चल रहा था उस वक्त उनको ये बात बता दी गई थी कि अगर तुम ईमान वाले हो, खालिस दीन वाले हो, तो तुम्हें अपने मुशरिक या कुफ़ार से या यहूदो नसारा से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तुम्हें किससे, सिर्फ़ अल्लाह ताला से डरना चाहिए। फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, तुम उनसे ना डरो, मुझ ही से डरो। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तुम्हारे पास मैंने एक रसूल भेजा है जो कि तुम्हारे सामने तिलावत करता है, तुम्हारा तज़किया करता है, यानी कि तुम्हें पाक करता है। ठीक है, किताबों हिकमत सिखाता है, तुम्हें वो चीज़ें सिखाता है जो तुम्हें नहीं मालूम थी। और फिर उसके बाद हमने एक बड़ी अहम आयत पढ़ी थी, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, इसलिए तुम मेरा ज़िक्र करो मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुज़ारी करो और नाशुक्री से बचो। इस आयत को आप लोगों ने याद रखना है। हम जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर हम वापस इस आयत पे आएंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने शुक्रगुज़ारी करने को क्यों कहा कि मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मैं तुम्हें याद करूँगा और मेरी शुक्रगुज़ारी करो और ना शुक्री से बचो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा आप कह लें कि हमारी तो ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने हमें बता दी कि तुम लोग को करना क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ज़रा आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा से इस आयत पे आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए, यानी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के बारे में बात की जा रही है। ईमान वालों से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि किस चीज़ से मदद तलब करो। आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र से और सलात यानी कि अपनी इबादत से, नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। अब देखें यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहली बात है कि किससे बात की गई है, ईमान वालों से, जो लोग ईमान लाए हैं। कौन लोग ईमान लाए हैं? हम मुसलमान लोग। ठीक है, और उस वक्त की हम बात करते हैं तो यहूदो नसारा के अलावा आप कह लें कि जितने भी लोग मुसलमान हुए थे उनसे अल्लाह ताला ने बात की थी कि क्या करने हैं आपने, सब्र और नमाज के साथ मदद चाहनी है। अब देखें, आपको
صبر جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کرنا ہوتا ہے. ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں سے جب ہم عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ہمارے ڈیلی روٹین میں سے ہمیں اٹھ کے جا کے جیسے اذان ہوئی اور آپ بہت کوئی اہم کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کام کو چھوڑ کے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پکار پہ بھاگے ہوئے جانا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس دنیاوی کام کو چھوڑ کے جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس چیز پہ صبر کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کسی شاپ پہ کام کرتا ہے, شاپ کیپر ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنا کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کو اس وقت اس کام کو چھوڑ دینا ہے, اس کو تھوڑا سا آگے کر دینا ہے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا, اب ہمیں نماز پڑھنی ہے. تو اس نے اپنے دنیاوی فائدے یا دنیاوی نقصان یا جو بھی چیز اس وقت ہو رہی ہے اس سب پہ صبر کر کے اس نے وہاں سے نکل جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, نماز سے اور صبر سے جو ہے وہ اس نے مدد طلب کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. کس کا؟ صبر کرنے والوں کا ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی جو ہے وہ دو طرح کی آپ کہہ لیں کہ انسان بیسیکلی کنڈیشنز میں ہوتا ہے. یا تو انسان بہت زیادہ آرام اور راحت والی کنڈیشن میں ہوتا ہے, یا پھر انسان پریشانی اور تکلیف والی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب اس کو نعمتیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے, آرام اور راحت والی زندگی ہوتی ہے, تو تب اوبویسلی اس نے کیا کرنا ہے, اس نے اس چیز پہ شکر ادا کرنا ہے, فیل کرنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے, تو اس نے اس پہ شکر ادا کرنا ہے. اور اگر کبھی تکلیف آتی ہے, کوئی چھوٹی موٹی ہو یا جس طرح کی بھی تکلیف ہو, اس پہ صبر کرنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اوبویسلی جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم جو ہیں وہ ان اللہ مع صابرین, یعنی کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اوبویسلی ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, صبر تو ایسی بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو سننی پڑتی ہیں کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات آپ کو سننی پڑ جاتی ہے, آپ کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. لیکن کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ چلنا اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنا شروع کرنا جیسے رب پاک چاہتے ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح سے زندگی کو گزارنے پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کے آس پاس آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو کھینچتی ہیں, دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن آپ نے کیا رکھنا ہوتا ہے مائنڈ میں کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ میرے پروردگار کی پسند کی زندگی ہے, یہ میرے پروردگار کے حکم کے مطابق والی زندگی ہے, تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے, تو اس چیز پہ آپ جب دنیا کو چھوڑتے ہیں تو اوبویسلی دنیا کی وہ لذتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہتی ہیں جو ایک عام انسان جو ہے اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اس چیز پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. اگلی آیت جو ہے وہ شہید کے بارے میں ہے, شہادت کے رتبے کے بارے میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. اب دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو شہید ہو جاتے تھے جنگوں میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا جب گئے ہیں وہاں پر تو 1 سال کا وقفہ بھی آپ کہہ لیں کہ سال 2 سال یعنی کہ اس طرح کا تھوڑا سا ٹائم گزرا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سریہ کے نام سے یا آپ کہہ لیں غزوات کے نام سے جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا, جس میں ان کو کفار سے اور یہود و نصارہ سے نبٹنا تھا, مشرکین سے نبٹنا تھا. تو وہاں پہ پھر لوگ شہید بھی ہوتے تھے, شہادت کا رتبہ بھی ملتا تھا. تو لوگوں کے دماغ میں یہ آیا تھا کہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا, مطلب وہ کس رتبے پہ یا کس عہدے پہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ, یعنی کہ جو فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے پہ جو شہید ہوا ہے نا, جس کو موت آئی ہے, جو شہید ہوا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. اور ایک نا روایت ہے کہ شہید کی روح, یا پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو مومن کی روح ہے وہ ایک پرندے کے جوف میں, یعنی کہ جو اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا, آپ کہہ لیں کہ چسٹ سے لے کے پیٹ تک کا حصہ درمیان کا, یہ جوف کہلاتا ہے. اس میں پرندے کے اس پورشن میں وہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور وہ جنت میں گھومتا پھرتا ہے, جہاں چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. یہ شہید کی روح اور مومن کی روح اس طرح سے جو ہے وہ جنتوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیں نا, پوری زندگی ہم مشقت کرتے ہیں, ہم
اپنے آپ کو ہر طرف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پیدائش کے وقت جو شیطان جڑا تھا نا، وہ ہمیں ہر وقت گناہوں کی طرف، ہر وقت ایسی چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے جہاں سے ہم کسی ٹائم پہ بڑا بچ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم دوبارہ سے اس طرف چلے جاتے ہیں. ہم پھر ایک جنگ ہے نا، انسان کی، مسلمان کی، مومن کی ایک جنگ ہوتی ہے. دنیا اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ گھوم کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس طرف جاتا ہے. مطلب کنٹینیوسلی موت تک یہ جنگ جاری رہنی ہے. لیکن شہادت کا رتبہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا اپنے آپ کو قربان کر دیا. جیسے پرانے ہم صحابہ کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں، تو اس وقت کیا تھا کہ جنگوں میں جو لوگ شہید ہو گئے اور وہ سیدھا جنتوں کی سیر کر رہے ہیں. کتنا بڑا رتبہ ہے. مطلب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ہم پوری زندگی محنت کریں گے اور ہمیں یہ شیورٹی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کا ہمیں اوبیسلی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال پہ اتنا اترانا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے، رحمت کی وجہ سے بخشے جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم ضرور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمیں خالص ہونے کی کوشش کریں. جب دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمیں بھاگ کے اللہ کے پاس دوبارہ سے چلے جانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کھینچ کے لے کے جانا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. کبھی کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کہہ لیں کہ دنیا میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے، دنیا آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 155. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو بڑے غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ من الخوف، خوف سے. کس کا خوف؟ دشمن کا خوف. وہ کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے. والجوع یعنی کہ بھوک پیاس سے. ونقص من الاموال والانفس یعنی کہ مال اور جان سے. والثمرات پھلوں کی کمی سے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں تمہیں چھوڑوں گا. کئی بار ہماری آزمائش، جیسے میں نے ابھی بتایا نا، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یہ بھی تو ہماری آزمائش ہوتی ہے نا. ہم کھینچتے چلے جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا راستہ. تو دنیا ہمیں کھینچ رہی ہے تو یہ بھی تو ہمارا ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے نا. تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دشمن کو تو ڈر ہوتا ہی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کئی بار کہ انسان کو خود سے بہت ڈر لگتا ہے. اپنے آپ کو جو ہم اتنا کنٹرول کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کئی بار دوبارہ سے بھٹک جاتے ہیں، دوبارہ سے ہم دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے جو آپ کہہ لیں کہ دشمن جو ہے نا، ہمیں ہمارے شیطان سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے. پھر اس کے ہمارا شیطان جو ہے، جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ اس کی بھی ایک ڈیوٹی شیطان کی لگی ہوئی ہے کہ اس نے مسلمان کو بھٹکانا ہے اس کے راستے سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دشمن کے ڈر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ہم نے یہاں بھوک پیاس دیکھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی تھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ، اچھا یہ ہم پہلے ذرا خوف کی بات کر لیتے ہیں، ذرا کلیئر اس کو کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس کس چیز سے آزمایا جائے گا. تو خوف جو ہے نا، وہ انسان کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جب اللہ کے دین پہ آپ چلنے لگتے ہیں نا، تو جیسے اب مرد لوگ ہیں، تو جب بھی کوئی مرد نیا دین کی طرف آتا ہے، دنیا کو چھوڑتا ہے، تو وہ سب سے پہلے نا اپنی اپیرنس کو بھی تبدیل کرتا ہے. اور وہ تبدیل یہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا پھر اس کو اپریشیٹ کیا جائے اس لیے کر رہا ہوتا ہے. اس کا نا دل کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں اللہ کے راستے پہ ہوں، تو پھر مجھے اللہ کی ماننی بھی ہے. اس کا خود بخود وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم اگر بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو داڑھی جو ہے سنت کے مطابق وہ داڑھی مرد اپنے چہرے پہ سجا لیتا ہے. اگر ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں تو ام المومنین کی طرح وہ اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں جب معاشرے میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں تب بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہمیں بیکورڈ بھی کہا جا سکتا ہے. ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں گئے ہیں اور وہاں پر ہم اکیلے ہی ایسے ہیں. اب میں اس سے تھوڑا سا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی گیدرنگ میں گئی
جو کہ میرے ہسبینڈ کی کمپنی کی طرف سے تھی، اور وہاں پر کیونکہ اوبویسلی میں نے نقاب کیا ہوا تھا، تو جب ہر جگہ کر کے جاتے ہیں تو پھر میں نے وہاں بھی کیا. اور میں ابھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کانفیڈنٹلی. مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس چیز پہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے کرنا تو ہے اور جانا بھی مجبوری ہے. مجھے وہاں پہ ایک خاتون ملی، دور سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے بھی نقاب کیا ہوا تھا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مطلب بیٹھنا، مطلب کن لوگوں کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، کیسے آپ نے ان سے بات چیت کرنی، کیونکہ فرسٹ ٹائم میں ان سب سے مل رہی تھی. ان سب میں سے بہت سے لوگوں سے پہلے میں مل بھی چکی تھی، لیکن جب وہ خاتون میرے پاس آئی ہیں اور سلام وغیرہ کی ہے، پھر وہ میرے پاس سیٹ پہ بیٹھ گئی ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم نے بات چیت شروع کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں بہت ڈر رہی تھی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں اکیلی ہی وہاں پر ہوں گی جس نے نقاب کیا ہوگا، کیونکہ اس نے بھی اسی طرح سے نقاب کیا ہوا تھا، عبایا نقاب. تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں اکیلی ہوں گی، تو شکر ہے آپ مجھے مل گئی ہیں. تو پھر میں نے اس کو تھوڑی سی تسلی دی. میں نے اس کو کہا کہ اللہ نہ ملوا دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. تو اب ان کو فیل ہو رہا تھا کہ شاید وہ اکیلی وہاں پہ ہوں، تو کچھ تھوڑا سا بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں عجیب سا نہ لگوں. پھر ان کو میں نظر آ گئی، مجھے وہ نظر آ گئی، تو بڑی تسلی ہو گئی کہ چلیں 2 لوگ ایٹ لیسٹ یہاں پہ اس پوری ایک محفل میں 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود کو کور کیا ہوا ہے، اور کانفیڈنٹ ہم دونوں تھے. ٹھیک ہے، تو کتنی تسلی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی انسان کی کہ ہم آکورڈ نہ لگ رہے ہوں، یا ہم، لیکن وہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اگر اس وقت یہ سوچیں آسمان کی طرف دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ میاں ہم نا یہ سب آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہم آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، ہم تک جو پہنچا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں نا لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر آتا ہے نا، تو یہی تو خوف ہے جس سے آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نے اسی خوف کو تو نکالنا ہے. ہم لوگوں کے ڈر سے اپنی داڑھیوں کو بڑھانے سے بھی ڈرتے ہیں، پھر داڑھیوں کو کٹوا بھی دیتے ہیں. ہم اچھی جابز لینے کے لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ پہ آزمائش آتی ہے، کچھ لوگ تو بڑے اسٹرانگ بلیف کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ جاب نہیں چاہیے جہاں پہ ہماری داڑھی کو ہمیں ریموو کرنے کے لیے کہا جائے. بہت سی باتیں ایسے سننے کو ملتی ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خوف کے ذریعے بھی انسان کو آزماتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں فلسطین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو خوف ہے نا کہ ہم جہاد پہ جو ہے وہ نہیں جا پا رہے، پھر اس کے بعد ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم کیا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے، اپنی جانوں کا بھی ڈر ہے، ہمیں بہت سی سراؤنڈنگز کا بھی ڈر ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈر ہمارے اندر سے جو ہے وہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا، وہ خوف ہے ہمارے اندر. اور پھر اس کے بعد ہم آگے اگر بات کرتے ہیں بھوک اور اس کی بات کرتے ہیں پیاس کی، بھوک پیاس کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جنگی صورتحال ہوتی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا، ان کو آزمایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، بھوک اور پیاس سے آزمایا تھا کہ پتھر انہوں نے پیٹ پہ باندھے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. پھر اس کے بعد جان و مال اور پھلوں کی کمی، یعنی کہ یہاں پہ اولاد بھی آ سکتی ہے، اولاد کے ذریعے بھی تو آزمایا جاتا ہے. مختلف اللہ معاف کرے چیزیں ہوتی ہیں لائف میں جو کہ انسان نہیں سوچ رہا ہوتا اور وہ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی صبر کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری بھی دے رہے ہیں، وبشر الصابرین، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. ٹھیک ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے. کون سی خوشخبری ہے؟ خوشخبری اب آگے پڑھیں گے ہم، آیت نمبر 157 میں آیت پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کے حدیث کے وقت ہے، حدیث ہے کہ جب آپ مصیبت کے وقت کوئی ایسی آپ پہ آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے آگے جو ہے وہ ایڈیشنل تھوڑی سی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. میں یہ گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے یاد کر لیجیے گا. تو یہ دعا مکبل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ پوری دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو جو مومن کہتا ہے نا وہ دوسرے کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کی طرف جانے والے ہیں، ہم پہ بھی تو یہ مصیبت جو ہے وہ اللہ معاف کرے آ سکتی تھی، یا ہم پر جو آئی ہے اس کے بارے میں ہم اپنی جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اسی کی ملکیت، اگر فلاں چیز ہماری ملکیت تھی تو ہماری جان بھی تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم تو اگر ہماری چیز چلی گئی یا کچھ چلا گیا تو ہم بھی تو اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھیں یہاں آزمائش کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اس سے پہلے اب اوپر کی آیت میں چلے جاتے ہیں 152 میں، جہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم دوبارہ سے اس آیت میں آئیں گے، تو یہاں دیکھ لیں کہ کیا تھا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ اس لیے تو میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اب دیکھیں تھوڑا سا نا مائنڈ کو لے کر آنا ہے شکر گزاری کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش کی بات کی ہے تو اس سے پہلے ہمیں شکر گزاری بھی سکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آزمائش کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے لیکن شکر گزاری کا پہلے کیا ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں جو پازیٹیو چیزیں دی ہیں، سب کچھ اچھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں ناشکری سے بچنا ہے۔ تو جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم آلریڈی بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی بھی بات کی ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے ویسے بھی بچ جاتے ہیں۔ اب بہت ساری ہم آس پاس اپنے دیکھیں، بہت سارے حادثے ہو گئے، بہت ساری پرابلمز ہو گئی، مصیبتیں ہو گئیں، وہ کئی بار نا انسان کے اپنے غلط طریقہ کار سے بھی آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک روڈ ہے وہ سیدھا بنا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ جانا ہے، لیکن سامنے سے ایک گاڑی اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہی ہے۔ اب بتائیں کہ وہ گاڑی جو سامنے سے آ رہی ہے اور یہاں سے گاڑی ادھر کو جا رہی ہے، غلطی کس کی ہے؟ کیا اس روڈ بنانے والے کی غلطی ہے یا روڈ پہ گاڑی چلانے والے کی غلطی ہے غلط ڈائریکشن پہ؟ تو یہ مصیبت ہی ہے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ سامنے سے کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ اس گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے؟ یہ تو انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کہہ لیں اس کے اپنے ڈیسیجنز کی وجہ سے اس پہ جو مصیبت آئی ہے وہ تو اس کی اپنی وجہ سے آئی ہے نا۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایک کہہ رہے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کام وہی کیا جائے جس کے اندر نہ اپنا نقصان ہو نہ سامنے والے کا نقصان ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن کو بالکل ایسے رکھنا ہے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ جا رہا ہے برائیوں کی طرف اور یہ جا رہا ہے اچھائیوں کی طرف۔ تو برائیوں اور اچھائیوں میں ہمارے ڈیسیجن بھی آ جاتے ہیں کہ ہم ڈیسیجن کس ٹائپ کے لے رہے ہیں۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس بائک ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہم اس بائک کو بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں، ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ون ویلنگ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ٹکراتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹتی ہیں یا خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے؟ یہاں پہ اس ڈیسیجن لینے والے بچے یا لڑکے یا مرد کی یا کسی کی بھی جو یہ کام کرتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس کو کہ تم جاؤ اور تم یہ ویلنگ کرنا شروع کر دو، یہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے، یہ پرابلم اس کے اوپر خود آئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ پرابلم لائی ہے۔ تو جو ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمیں بڑا اللہ معاف کرے غلط ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی ہے؟ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تو نہیں اپنی کوئی مصیبت لا رہے، ہماری اپنے ڈیسیجنز تو نہیں ہمارے پہ پرابلمس لا رہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں بھی بتا دیا، اور صبر کرنے کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا وہ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے کہ 157 پہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ان پر ان کے رب کی صلوات یعنی کہ نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر صبر کرنے والوں کے بارے میں جو اوپر ڈیٹیل بتائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر صلوات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ یا آپ کہہ لیں کہ صبر کرنے والوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ جانے پہ بڑے اپنے کہہ لیں کہ ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے۔
اور یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کو بھی یہیں پر روکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیل آئے گی وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ نوازشیں اور رحمتیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اس طرح سے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو بہتر ہے ہم اس کو بھی یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ 157 تک آیت تک ہمارا الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کل 158 آیت سے سٹارٹ کریں گے، اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ آپ کہہ لیں کہ کوشش کریں گے کہ ہم جہاں جہاں ہمیں وقت ملتا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں اس وقت کو۔ ہمارے ظاہر ہے ہم سب ہاؤس وائف ہے نا، تو وقت جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے چھیننا پڑتا ہے، بڑی مشکلوں سے وقت نکلتا ہے، وقت اتنے آرام سے نہیں نکلتا، لیکن وقت ہم دنیا کے لیے بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ آپ خود تھوڑا سا نا اپنے آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا ایک کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے ہم انسانوں کو، کہ کیا واقعی میں جتنی آسانی سے وقت دنیا کے لیے نکل آتا ہے، کیا اتنی آسانی سے نماز قرآن کے لیے ذکر کے لیے وقت نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ تو ہمیں جو ہے وہ اپنا ہر وقت جو ہے وہ تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم اس کے مطابق علم کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو جو ہم سے ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائے، کوئی کمی بیشی رہ جائے کسی تفسیر میں، کسی ورڈ کو ایکسپلین کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔